अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। ज़बरदस्त दिन चल रहे हैं, बहुत से वादे, नई गवर्नमेंट, लेकिन 5 महीने बाद हम कहाँ खड़े हैं। टमाटर जो सा वो 217% महंगा हो गया, आलू 117% और प्याज 71%। ये तो कुछ भी नहीं है। बिजली जो 11 रुपये पर यूनिट थी वो 18 रुपये की ठुक गई है सब लोगों को। और अभी और भी बहुत हैं। FBR की बातें सुने तो उन्होंने अपना हदफ ही मिस कर दिया टैक्स रेवेन्यूज़ पे। 33,000 लोगों को नोटिस दिए गए, जिसमें से 20,000 से ज़्यादा वापस आ गए, पता ही गलत। बाकी 1/3 जो बचा उनका भी कुछ नहीं पता। महंगाई वो जो जितना भी कहा जाए कम, लेकिन अगर गवर्नमेंट की बातें सुने सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या वाकई और क्या उम्मीद की किरण है। कभी कभी तो ये लगता है कि शायद इस गवर्नमेंट को या हमारी हर गवर्नमेंट को IMF वोट दे के लाती है, अवाम नहीं, क्योंकि हम IMF की तरफ देख रहे हैं। अवाम का क्या बनेगा, क्या मईशत मुस्तहकम हो रही है, क्या इस डार्क टनल के एंड पे कोई लाइट है, कोई लाइट है, या इज इट द लाइट ऑफ अ ट्रेन कमिंग इन आवर डायरेक्शन। इस पे हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में असद उमर साहब, MNA हैं, तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं। उनके साथ मौजूद हैं फ़ारूक सलीम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर माशियात हैं, एनालिस्ट हैं, अपने कॉलमनिस्ट भी हैं। हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में गुलाम खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन हैं और कॉमर्स को डील कर रहे हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है। और हम बात करेंगे FBR के तर्जुमान से भी, क्योंकि टैक्स की और ये भी बड़ी बातें लगनी हैं। लगता है कि जो FBR और ख़ुद फाइनेंस मिनिस्टर, ये दोनों भी एक पेज पे नहीं हैं। वो इंसेंटिव्स देते हैं तो FBR ऑन रिकॉर्ड कहता है कि ये जो आप इंसेंटिव्स दे रहे हैं इससे टैक्स की वसूली का निज़ाम दरम भरम हो गया। क्या हो रहा है इस मुल्क में। असद उमर, आपसे शुरू करते हैं। पहले तो ये बताएं, एज ए PTI नहीं, एज एन ऑनेस्ट ओपिनियन, मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है या नहीं जा रही, और ये महंगाई के तूफान को हम कैसे रोकें। मुझे अभी बता रहे थे फ़रोख में प्रोग्राम से पहले कि लंदन में 1 पाउंड के अंदर 2 किलो टमाटर मिल रहे हैं, यानी कि हम लंदन से दुगनी कीमत पे यहाँ पे टमाटर ले रहे हैं। अगर खाली टमाटरों की बात करें, गवर्नमेंट कुछ कर रही है, इसके बस से बाहर है, ठीक कर रही है, हालात ऐसे हैं कि नाअहली है। हुकूमत बहुत कुछ कर रही है मालिक, और मईशत के से निस्बत से उन्होंने बड़े अहम फैसले किए हैं। और जब वो ये फैसले कर रहे थे, हम आपको टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे उस वक्त भी आके बता रहे थे कि इन फैसलों का जो नतीजा निकलेगा वो क्या निकलेगा। बजट हुआ, मुझे याद है मैंने आपके साथ भी प्रोग्राम किया था, और उस दिन जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट थे, वो सब कह रहे थे बजट जो है वो इन्फ्लेशनरी होगा, इससे महंगाई में इजाफा होगा। उसके बाद IMF डील की प्री कंडीशन के अंदर रुपए की कीमत गिराई गई। जाहिर है रुपए जब गिरती है कीमत, उसकी जितनी भी इंपोर्टेड चीज़ें, खासतौर पे फ्यूल, उससे सब कुछ इम्पैक्ट होता है, वो महंगी होगी। फिर एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस जो हैं, सबसे बड़ी उसके अंदर बिजली, दुगनी कर दी कीमत। वो भी मुझे तो याद है, मैं जुलाई की इलेक्शन कैंपेन में उसकी बात करता था, लोगों को अब बिल मिल रहा है तो समझ में आई है उनके साथ हुआ क्या है। उसके साथ पहले 135 दिन में 850 अरब रुपए की नोट प्रिंटिंग, ठीक है जनाब। किसी साल में पाकिस्तान में आज तक 525 आई थिंक अरब के लगभग था, हाईएस्ट है पूरे साल में। ऐसा तो ये भी तो कहते हैं ना कि जी हमने 540 अरब के कितना हमने वो सर्कुलर डेट भी रिटायर किया, तो अगर वो निकाल दें तो फिर 300 अरब ही रह गया। सर वो जो पहले भी नोट छापे जाते थे ना, उसमें भी सर्कुलर डेट की रिटायरमेंट होती है। मैंने उस वक्त भी पॉइंट आउट किया था, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कोई बहुत बड़ा कारनामा कि सर्कुलर डेट खत्म हो गया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2 दफ़ा खत्म कर चुकी है। और आपको पता है सर्कुलर डेट इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है, 185 अरब क्रॉस कर चुका है, और 2 माह पहले, 2 या 3 माह पहले वो रिटायर हुआ था। तो मसला वहीं का वहीं खड़ा है नोट। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो फैसले थे, ये किसी भी आप इकोनॉमिस्ट से, किसी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से पूछने कि भाई अगर ये काम किया जाएगा, रुपए की कीमत कम होगी, बिजली की कीमत दुगनी की जाएगी, नोट छापे जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगाई जाएगी, तो महंगाई आएगी या नहीं आएगी। तो ये तो पता था कि आपके सामने महंगाई। और मैं आपको आप मुझसे पूछ रहे थे PTI के तौर पर नहीं, मालिक आपको पता है मैं ऑन एयर बोल देता हूं जिस चीज से मैं इत्तेफाक करता हूं। एनर्जी पॉलिसी इन्होंने एग्री की, जिस वक्त अनाउंस की थी एनर्जी पॉलिसी, मैंने उस दिन का डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, सिर्फ कीमतों पे जो करने जा रहे हैं, गलत करने जा रहे हैं, उसकी डायरेक्शन ठीक है। मुझे बिल्कुल खुलूस नीयत से समझ नहीं आ रही कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट में करने की कोशिश क्या। और अनफॉर्चुनेटली उसमें बिलिंग में अभी जो पहले बिलिंग भी अब 15% और कम होगी रिकवरी में। तो अगर आप डेट रिटायर भी कर रहे हैं तो उसका जो ऑफ बैलेंस होगा फिर वहीं के वहीं हम खड़े। ये भी सबने पहले पॉइंट आउट किया था, ये होगा जब इतनी ज्यादा प्राइस इंक्रीज होगी तो उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस ये भी होना है। जो कोर जो मसाइल हैं उनके ऊपर अगर फैसले होते नजर आते ना, उससे कोई तकलीफ भी पैदा होती तो समझ में आने वाली बात थी कि यार ये अभी फैसला हुआ है, इसका शॉर्ट टर्म तो नुकसान ये है, लेकिन इसका बाद में जाके ये फायदा नजर आ जाएगा।
وہ ہمیں فیصلے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہمیں جو بھی فیصلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ وہی معیشت کا جو چلانے کا پیٹرن ہے پچھلے 20-25 سال سے چل رہا ہے, وہی بورو اینڈ اسپینڈ. سب سے بڑی چیز اسد آپ سے پوچھوں, کیا یہ پالیسی ہمیں امپریشن, میں ایز اے لے مین, میں تو عام آدمی کی بات کرتا ہوں, مجھے تو خود نہیں سمجھ آتی, کیا ہم آئی ایم ایف ڈریون پالیسی کریں جو ہم نے پبلک سیکٹر کا تھا, ہم نے بجٹ کاٹ دیا, اگر ہم اکانومی کو کھولتے نہیں ہیں تو پھر لوگوں کی کیپیسٹی کہاں سے بڑھے گی, پیسہ کہاں سے آئے گا, کیسے لوگ کریں گے؟ آئی ایم ایف تو خوش ہو جائے گی, لوگوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, آپ کو جو کرنے کی ضرورت تھی مالک, آپ ضرورت سے زیادہ اخراجات کر رہے ہیں اپنی آمدنی کے نسبت ہے. یہ اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بھی انسان جو ہے, برو سلیم آپ کو بتا دیں گے, کوئی بھی آپ کو بتا دے گا کہ جتنی آپ کی آمدنی ہے اس سے آپ کے اخراجات میٹ نہیں ہو سکتے. دونوں میں سے ایک آپ نے کام کرنے یا دونوں کام کرنے, یا آمدنی بڑھانے کا کوئی کرنا چاہیے, کوئی ٹیکس ریفارم میجر ہوتا, کوئی جو پلفریج ہو رہی ہے, جو شہباز شریف صاحب خود اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے 600 ارب روپے کا نقصان ہے, اس سے پہلے شوکت ترین یہ نمبر دے چکے ہیں, یا تو اس پہ کوئی پیش رفت ہوتی نظر آتی, یا وہ بڑے بڑے سیکٹرز جو ہیں, بڑے جاگیردار ہیں, بڑے پراپرٹی ہولڈرز ہیں جو اس کا ٹیکس ادا نہیں کرتے, ان کے اوپر ٹیکسیشن ہوتی, وہ آپ نے کچھ نہیں کیا. اخراجات جو ہیں وہ آپ نے ڈائیورٹ کرنے ہیں, وہاں سے جو نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ہے اس طرف, جہاں پہ پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر, انویسٹمنٹ آپ نے بڑھانی ہے. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کٹ کرنا ہے اس وقت آج نہیں ہے. کیا آئی ایم ایف کی جو پالیسیز ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے لیے سود مند ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے. لیکن آئی ایم ایف کا کام نہیں ہے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا. آئی ایم ایف کا کام صرف اتنا ہے کہ جو انہوں نے قرضے دیے ہیں باقی دنیا نے آپ کو, وہ قرضے آپ واپس کر سکیں. فروخ, آئی ایم ایف کی جو باتیں سنو تو باتیں سننے میں ٹھیک لگتی ہیں. وہ کہتے ہیں ٹیکس نیٹ بڑھائیں, وہ کہتے ہیں ٹارگٹ سبسڈیز ختم کریں, جو پرائیویٹ سیکٹر بھی ان کو انجوائے کر رہا ہے. تو آئی ایم ایف کی کیوں غلط ہے؟ اگر بات تو غلط, کون سی بات غلط کرتا ہے آئی ایم ایف؟ دیکھیے مالک, پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو آئے ہوئے پانچ مہینے گزر گئے. ابھی یہ کہہ دینا کہ 5 مہینے کے اندر وہ ایسے اقدامات اٹھا لیں کہ ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں, اتنے سالوں کی غلطیاں 5 مہینے میں دور نہیں ہو پائیں گی. جو کام ہم فارملی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ابتدائی اقدامات جو ہیں کیا وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں, جو وعدے کیے گئے تھے منشور کے حوالے سے کیا وہ پورے کیے جا رہے ہیں. جو سب سے بڑا وعدہ تھا پی ایم ایل این گورنمنٹ کا وہ تھا بجلی کا معاملہ ریزالو کرنے کا, کہ پاور سیکٹر کو حل کریں گے. اب حقائق یہ ہیں کہ انہوں نے 480 ارب روپے کی ارینجمنٹ کیا اور وہ سرکولر ڈیٹ ریٹائر کیا, اور پیپلز پارٹی کے دوران جو 6, 7, 8 ہزار میگا واٹ بجلی بنائی جاتی تھی اب 16, 17, 18 ہزار میگا واٹ تک پہنچا دی انہوں نے. پہلا والا وعدہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پورا کیا ہے. دوسرا وعدہ ان کا یہ تھا کہ دہشت گردی کے اوپر ہم ایک ٹیررزم اینٹی ٹیررزم پالیسی بنائیں گے, اس کا ابھی تک کہیں وجود نظر نہیں آتا. ایک ان کا وعدہ تھا کہ اکانومی جو ہے اس کو ہم کنٹرول کر پائیں گے, لگ رہا ایسے ہے کہ اکانومی ان کے کنٹرول میں آ نہیں رہی. تو کیوں نہیں آ رہی؟ ایک پاس دے دیں ان کو اور 2 فیل دے دیں. کیوں نہیں آ رہی کنٹرول میں؟ یہ کیا پالیسی پرابلم ہے, مین پاور پرابلم ہے, کیا ہے؟ دیکھیے, کوئی بھی چیز اچیو کرنے کے لیے آپ کو 2 یا 3 چیزیں لازم چاہیے ہوتی ہیں. پہلی تو آپ کو سیاسی نیت چاہیے ہوتی ہے, دوسری پھر آپ کو کوئی منصوبہ بندی چاہیے کہ آپ نے کوئی پروگرام, آپ نے پلان بنایا ہو, اور پھر ایک قابلیت کے حوالے سے ایک ٹیم ہو جو اس پلان کو عمل درآمد کر سکے. ابھی تک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس ٹیم میں, اس پارٹی میں سیاسی نیت ایگزسٹ کرتی ہے, یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہمیں لگ رہا یہ تھا کہ شاید انہوں نے منصوبہ بندی کر رکھی ہے, انہوں نے بہت ساری ٹاسک فورسز بنائی تھیں. اب لگ رہا یہ ہے کہ منصوبہ بندی نہیں ہوئی, اب شاید انوالو ہو رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں منصوبہ بندی کرنے کی. پھر جہاں تک قابلیت کا حرج ہے کہ کوئی ٹیم ایسی ایگزسٹ کرتی ہو جو ان منصوبہ بندی کو عمل درآمد کرے, وہاں پہ بھی بہت کمزوری ہے. تو نیت نظر آتی ہے, منصوبے نظر نہیں آتے, اور ایسی ٹیم کے جو اس قابل ہو کہ ان منصوبوں کو عمل درآمد کر سکے وہ بھی نظر نہیں آ رہی. لیکن اسد, کیا اب جو یہ انفلیشن ہے اب کیا کرے عام آدمی؟ تو اب مر رہا ہے اس وقت, کیا کرے اس وقت گورنمنٹ کو؟ کیا آپ کہیں گے, ہم کیا کروائیں گورنمنٹ سے؟ یہ مالک صرف منصوبہ نہ ہونے کی یا ٹیم کی کمزوری کی نشاندہی نہیں کر رہا. یہ جو معیشت کے پالیسیز ہیں, جس وقت میاں نواز شریف نے الیکشن کیمپین سے پہلے اپنا ایک ویژن دیا تھا, اکنامک ویژن, تو اس کے اوپر ہماری ٹیم جو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, اور اس کا نام ٹائٹل تھا بشونامکس 2, یعنی جارج بش کی جو اقتصادی پالیسیز ہیں اس کا دوسرا یہ چیپٹر چھپ رہا ہے.
پی ایم ایل این کی پالیٹکس جو ہے وہ بزنس مین کی پالیٹکس، بڑے بزنس مین کی پالیٹکس ہے، وہ امیر آدمی کی پالیٹکس ہے. پی ایم ایل این نے نہ کبھی ماضی کے اندر ایسا ٹیکس ریفارم کیا ہے کہ طاقتور طبقوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے، نہ ان کے ایکسپینڈیچر پیٹرن ایسے ہوتے ہیں جو ریئل ڈیولپمنٹ پرائرٹیز ہیں عوام کی ان کو پورا کیا جائے. کیونکہ جو تھنکنگ ہے، جو پالیسی ہے وہ ڈرائیو ہو رہی ہے ایک امیر آدمی کی سوچ سے. تو 200 روپے ٹماٹر جو ہے آپ کو، یہ آپ نے تو ٹی وی پروگرام کیا تھا اس لیے خاص طور پہ جا کے پتا ہو، ورنہ آپ اور میرے جیسے بندے کو پتا کیا ہوگا کہ ٹماٹر 200 ہو گیا. ایک امپریشن ہے پارٹی کا، ظاہر ہے پنجاب میں یہ حکومت میں ہی ہے، ہٹے تو نہیں ہے گورنمنٹ میں. اگر لوگ ناخوش ہوتے تو نہ آتے. ایک ہمیشہ سے ہے کہ جب بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی اکانومی موو فارورڈ کرتی اور کرتی بھی ہے. ہم نے دیکھا کہ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں. ہمیں صرف اس بار کیا آئی ایم ایف کا دباؤ ٹوٹلی یہ ہو گیا کہ آئی ایم ایف کو ہم نے بہت زیادہ سوار کر لیا؟ یہ مالک تھوڑا سا مجھے ہچکچاہٹ اس لیے ہوتی ہے کہ میں یہ ایسا نہیں اپیئر کرنا چاہتا کہ میں پولیٹیکل پوائنٹس اسکورنگ کر رہا ہوں. یہ حقیقت سے مترادف ہے. یہ ہم ڈیٹا شیئر کر چکے ہیں، پوری پریزنٹیشنز ہم کر چکے ہیں. ایکچولی سویلین حکومتوں کے اندر جو سب سے کم گروتھ ریٹ رہا تھا یہ پچھلی زرداری صاحب کی اور جیلانی صاحب کی حکومت سے پہلے، وہ پی ایم ایل این کا تھا. وہ نواز شریف صاحب کی جو 2 ٹرمز تھیں ان کو اگر آپ جوڑ دیں تو وہ سب سے کم گروتھ ریٹ تھا. سو یہ میتھولوجی ہے کہ جب وہ حکومت ملک کی چلایا کرتے تو اکانومی نے بڑا گرو کیا تھا. اسی طریقے سے پچھلے 5 سال معیشت کے لیے بہت خراب تھے، بہت ہی خراب تھے. 3% پہ معیشت گرو کی ہے. باقی ملک کی نسبت پنجاب نے سب سے کم گرو کیا تھا. تو پچھلے 5 سال میں بھی معیشت کی گروتھ نہیں، ان کی جو 2 بڑی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عوام پنجاب میں ان کو سپورٹ کرتی ہے. ایک بڑے پروجیکٹس جو ویزیبل پروجیکٹس ہوتے ہیں، میٹرو بس، موٹر وے، سڑکیں بنانا، وہ کام کرتے ہیں جو لوگوں کو نظر آتا ہے بڑے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں. اور ایک شہباز شریف صاحب کا ایک عوام کے اندر یہ وہ ہے کہ محنت کرتے ہیں، کھڑے ہو کے خود وہاں پہ جا کے کام کرواتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو ایک پذیرائی ملتی ہے، خاص طور پہ جب آپ زرداری صاحب اور راجہ پرویز اشرف گیلانی صاحب کی حکومت سے کنٹراسٹ کریں. لیکن جو ریئل ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے، جو اکانومی کو امپروو کرنے کے فنڈامنٹل میجر، سوائے ایک چیز کے ایک کام انہوں نے بڑا زبردست کیا تھا، وہ پرائیویٹائزیشن تھی. اور وہ کنسسٹنٹ ہے اس آئیڈیالوجیکل میک اپ سے، کیونکہ وہ بڑی بگ بزنس کی پارٹی ہے، کیونکہ وہ رچ مین کی پارٹی ہے. تو پرائیویٹائزیشن پہ بہت زور. آپ بھی تو پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہیں. ہم سلیکٹو پرائیویٹائزیشن، آنکھ بند کر کے پرائیویٹائزیشن نہیں. اور پرائیویٹائزیشن کا پاسٹ ٹریک ریکارڈ بھی دیکھیں، پاکستان میں کامیاب بھی ہوئی ہے پرائیویٹائزیشن، پاکستان میں انتہائی ناکام پرائیویٹائزیشن بھی ہوئی ہیں. سو یہ بلینکٹ آئیڈیالوجیکل کہ ہر چیز کو پرائیویٹائز کر دو، اس پہ نہیں ہم یقین. میرے ساتھ لائن پہ شاہد حسین اسد صاحب ہیں، یہ ترجمان ہیں ایف بی آر کے. ان سے بھی 2-3 باتیں پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم شاہد صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. شاہد صاحب یہ بتائیں 2-3 سوال ویری کوئکلی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی 33,000 نوٹسز ایشو کیے، جس میں سے 20,000 تو غلط پتوں پہ ہی واپس آ گئے اور باقیوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ان کا بن رہا ہے. آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو طے کیا تھا، آپ نے 10,000 نوٹسز ہر ایک کو ایشو ہر مہینے نکالنے تھے، سال کو اگر ڈیوائڈ کریں. اکتوبر میں آپ نے صرف نکالے کہ 1800، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. تو ٹیکس میں تو آپ کسی کو ہاتھ نہیں ڈال رہے، کیا ہو گیا؟ ایف بی آر کو کچھ نہیں پتا کس سے ٹیکس لینا ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے جی مالک صاحب. ابھی تک ہم لوگ 40,000 کے قریب نوٹسز ایشو کر چکے ہوئے ہیں، اور اس میں کچھ نوٹسز واپس ضرور آئے تھے بیکاز آف دی ریزن کہ وہ کچھ لیپرڈ کوریئر کے ذریعے گئے تھے، کچھ ایریاز ان کے سروس ایریا سے باہر تھے. اب ہم نے نادرا کے ساتھ مل کے اور ٹی سی ایس کے ساتھ مل کے ان کا سسٹم بنا رہے ہیں کہ وہ انشور کریں کہ جہاں پہ بھی ہو ایڈریس وہاں پہ نوٹس جو ہے وہ سرو ہو جائے. تو نادرا پہ تو آپ کے پہلے، آپ سے پہلے جو آپ کے پیشرو تھے، جو اسپوکس مین تھے، انہوں نے بیان دے دیا تھا کہ ہم نے نادرا سے مل کے ایڈریس ویریفیکیشن کی، جو غلط بات نکلی اور ان کی چھٹی ہو گئی. آپ بھی ذرا دھیان سے بات کیجئے گا کہ پکی بات کیجئے گا. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ دادرا نے تو صرف ایڈریس بتانے ہیں نا، آگے ان کی کمپلائنس جہاں جہاں ہمارے ٹیکس آفیسز ہیں، ہمارے اپنے اہلکار جو ہیں، نوٹس سرورز ہیں، انسپیکٹرز ہیں، ان کے تھرو جہاں ضرورت ہوگی اور جہاں ضرورت ہوگی ہم پاکستان پوسٹ. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ، آج اسی پہ میں بات کر رہا تھا، آپ کے ایک بہت سینئر افسر ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان سے ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا جی اصل میں ہمیں بڑی پرابلم ہوئی، ہم نے انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر پنجاب میں جو نوٹسز بھیجے تھے وہ ابھی تک ملے نہیں ہیں. شہر والے لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے، بھری ہوئی مارکیٹیں، بھرے ہوئے کاروبار، یہ انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر پنجاب میں کہاں گھس رہے ہیں آپ لوگ؟ کون ہے، کون سی انڈسٹری لگی ہوئی ہے؟ پہلے تو بتا دیجئے کہ انٹیریئر پنجاب میں اور انٹیریئر سندھ میں کون سی انڈسٹری ہے؟ میں اس کا بتا دیتا ہوں. ایکچولی وہ اس انفارمیشن کی بیس پہ تھے جو ہمارے پاس گاڑیوں کی تھی، جو یہ امنسٹی میں لوگوں نے گاڑیاں خریدی تھی نا کسٹم کے تھرو پچھلے مارچ میں.
اب وہ گاڑیوں پہ جس کا ایڈریس جہاں کا لکھا ہوگا، جتنے بڑے لوگ ہیں ذمہ دار ہیں وہ عموماً گاؤں سے چھوٹی جگہ سے کہیں نہ کہیں بلانگ کرتے ہیں. لیکن آپ ہی کے محکمے کی ایک رپورٹ ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، جس میں آپ نے کہا ہے کہ ہم فرق نہیں ڈال سکتے رچ ٹیکس ایویڈرز میں اور دوسروں میں، ہم روٹین میں ہی کریں گے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم گاڑیوں کی بیسس پہ ایشو کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہم روٹین میں ایشو کریں گے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں مالک صاحب میری بات سنیے. دیکھیے میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو نوٹسز تھے کچھ گاڑیوں کی بیسس پہ جو گئے تھے ان کے ایڈریسز ایسی جگہوں کے ہو سکتے ہیں جو پرماننٹ ایڈریس ایسے لکھے ہوں جن میں کوئی ایشو تھا. تو وہ سارے انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر پنجاب میں ہیں، وہ شہروں میں کوئی نہیں ہے. اب ہم نے کنسنٹریٹ کیا ہے کہ پراپرٹی کا ڈیٹا لے کے لاہور اور کراچی کو فوکس کر رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ ایڈریس والا. ایک دو تین باتیں اور تاکہ میں اس سے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے باقی پاسپورٹ پہ بھی اسے بحث کرنی ہے. 4 مہینے ہو گئے ہیں، ایک سٹیٹمنٹ آئی فائنانس منسٹر کی کہ جی ایف بی آر کو ہم رسائی دے رہے ہیں اکاؤنٹس پہ تاکہ وہ جا کے سارا ڈیٹا وہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم رچ لوگوں کے اور امیروں کے ہم ڈیٹا کمپائل کر کے نوٹسز ایشو کر رہے ہیں. آپ نے تو ابھی تک ایک بھی اکاؤنٹ ایکسس نہیں کیا. مجھے صبح بتایا گیا کہ جی ابھی تک نظام ہی نہیں بنا کہ ہم کیسے ایکسس کریں گے. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایکسس نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کوئی رولز بنانے تھے اور اس میں تھوڑا سا لا میں ایک چینج آئی کہ اس کو ریسٹرکٹ کیا ہے ہم نے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو ہم ان پہ یہ لا اپلیکیبل فی الحال نہیں کریں گے. ہم صرف جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں اور وہ کروڑوں روپے رکھ رہے ہیں ان کے لیے اس قانون کو استعمال کریں گے. تو شاہد صاحب یہ فیصلہ کرنے میں 4 مہینے چاہیے اور ابھی بھی کہیں نہیں پتا کہ کب آئے گا آپ کا یہ قانون. نہیں وہ اس کے رول بن گئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ایک بات ابھی ہم یہ جو بھی دینے جا رہے ہیں کب تک آ جائیں گے؟ بہت جلدی تو 1 سال بھی ہو سکتا ہے، 2 سال بھی ہو سکتا ہے. مجھے بتائیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ 2 مہینے 4 مہینے بہت جلدی کا کیا مطلب ہے شاہد صاحب؟ نہیں اسی فائنانشل ایئر میں آپ اس سے اچھے رزلٹ دیکھیں گے. جتنے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں فی الحال تو ہم ان کو چانس دے رہے ہیں کہ آئیں، اگر وہ نہیں آتے ہیں تو اس قانون کو ہم استعمال اس فائنانشل ایئر میں، یعنی کہ 1 سال لگ سکتا ہے. 1 سال لگ سکتا ہے. 1 سال تو اب نہیں رہ گیا جی، اب تو 6 مہینے رہ گئے. اچھا ایک سوال اور آپ سے، پھر میں آپ سے اجازت دوں گا، آپ بھی اپنا کام کریں، آپ کو ہم نے روکا ہوا ہے. ایک آپ ہی کے ہیں شاہد حسین، یہ ممبر جو شاہد حسین آپ کی بلکہ سوری اسٹیٹمنٹ تھی، میں شاہد حسین ہاں نہیں سوری، اس نے آپ دوسری اسپوکس مین دوسری کیپیسٹی میں آپ نے کہا تھا سیمینار میں، آپ نے کہا کہ جو انسینٹیوز اناؤنس کر دیے ہیں گورنمنٹ نے کاروباری لوگوں کے لیے، اس نے ہمیں تباہ کر دیا، ہمارا بجٹ آپ کا irrelevant ہو گیا. یہ آپ نے ایس ڈی پی آئی کے سیمینار میں کہا تھا. بالکل یہ بہت مس کوٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھی دوست. سوری، صرف ذکر آیا تھا کہ جو کراچی میں اسٹرائک ہو گئی تھی ان کی کنٹینرز والوں کی، اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس پہ ایسا ایک پریشر تھا کہ اگر کراچی چوک ہو جاتا ہے تو ملک چوک ہو جاتا ہے، اس پہ گورنمنٹ کو کنسیشن دینا پڑی. اس طرح کی کوئی بات نہیں جو بجٹ خراب کر دیا. سوری سمبڈی ہیز مس کوٹڈ. اچھا کہ انہوں نے آپ کو ڈائریکٹ کوٹ یہ کیا ہے؟ یہ غلط کیا ہے. میں اس پہ مرتبہ پہ کہہ رہا ہوں، دوبارہ مجھے آنے کی ضرورت ہے شاید. میں آپ اچھا اور ایک چیز اور، یہ ڈیٹا ٹھیک ہے کہ ابھی تک صرف سیلریڈ لوگوں کے علاوہ صرف 10,251 ایسے لوگ ہیں ٹیکس پیئرز ہیں جنہوں نے اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹس اور ایسٹس فائل کیے ہیں ڈکلیئر، جن کے 10 لاکھ سے اوپر کے ایسٹس ہیں. پچھلے سال کی پوزیشن یہی ہے جو بزنس مین ہیں جو ادر دین سیلریڈ ہیں. اور آخری یہ 35 ارب آپ کا شارٹ فال ہوا ہے ریونیو میں، اور آئی ایم ایف نے بھی 100 بلین ریوائز کر دیا ڈاؤن ورڈز. تو ایف بی آر ٹیکس آپ نہیں پکڑ سکتے، ٹیکس پیئرز کو ایڈریسز آپ کے پاس نہیں ہیں، کلیکشن آپ کی نہیں ہو رہی، اور آئی ایم ایف کی جس کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کے ٹارگیٹس آپ میٹ نہیں کر رہے. تو بھیا بتا دیجئے ایف بی آر کیا کر رہا ہے؟ ہم آئی ایم ایف کے ٹارگیٹ سے آگے ہیں مالک صاحب. ستمبر تک پہلے کوارٹر کا آئی ایم ایف کی طرف سے ٹارگیٹ 436 تھا، ہم 481 تک گئے تھے. ہم نے اپنا ٹارگیٹ زیادہ خود فکس کیا ہوا ہے، اور ابھی تک جو ہے ہماری کلیکشن 30 نومبر تک جو تھی وہ 806 بلین تھی ایز اگینسٹ 686 بلین ڈیورنگ دی کارسپونڈنگ پیریڈ لاسٹ ایئر. اور ہمارا جو نومبر کا 167 کے مقابلے میں 169 بلین ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا تھا جو 21%. شاہد صاحب یہ بتا دیں اس سال اور اوور آل گروتھ ہماری 18% جا رہی ہے. اس سال کتنے ٹیکس پیئر آپ ایڈ کریں گے نیٹ میں؟ جی 100,000 سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ. کتنے؟ 1 لاکھ سے کہیں زیادہ کریں گے انشاءاللہ. چلیں بہت پراپرٹی کا کافی ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے اور لاکھ سے بہت ایزیلی زیادہ. چلیں بہت شکریہ. یہاں پہ میں ایک بریک لوں گا، ذرا آپ بھی یہ ایبزارب کر لیں جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اور ناظرین ہم آگے اس پہ اور بات کریں گے. میری مہنگائی تو اصل ایشو ہے، مہنگائی کا ہم کیا کریں اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. یہ آپ کو نظر آ گیا 33,000 لوگوں کو دیا ہے
ایشوز ان کا پتہ ہی نہیں ہے. انٹیریئر سندھ میں جا رہے ہیں, انٹیریئر پنجاب میں جا رہے ہیں, وہاں پہ لوگ مل رہے ہیں ان کو, اور جن کے پتہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. شہروں میں ارب پتی کروڑ پتی وہ نظر نہیں آ رہے, اور جہاں تک ٹارگٹس ہیں وہ ہم میٹ نہیں کر رہے. یہ ملک کی معیشت تو ساکت ہے, لگتا ہے FBR بھی ساکت ہے. بات آگے کیسے بڑھے گی, آپ کی میری زندگی میں کیسے چینج آئے گا, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. جی اسد, آپ نے ساری باتیں سن لی, FBR کی بھی سن لی, وہ سارا کر کے انہوں نے اینڈ میں کہا کہ ہم IMF سے بہتر جا رہے ہیں. یہ جو ساری چیزیں, اگر ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں آئیں گے اور یہ سیلریڈ لوگوں کو ہی اور آپ برڈن کرتے رہیں گے, اور اگر باقی چیزیں نہیں موو کریں گی, کیسے چلے گی بات؟ دیکھیں ابھی جو 36 بلین شارٹ چل رہے ہیں اس وقت ٹارگٹ سے FBR, لیکن یہ جو ہے یہ ڈفرنس ایکچولی اس سے زیادہ بڑا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دو جو چیزیں کی ہیں حکومت نے. ایک تو جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, پالیسیوں کی وجہ سے جو مہنگائی کا طوفان ملک کے اندر آیا ہے, تو جب مہنگائی ہوتی ہے تو خود بخود جو ہے وہ ٹیکس ریونیو بڑھ جاتا ہے. ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو سیلز ٹیکس بھی بڑھ جاتا ہے کسٹمر. ساتھ ہی جو روپے کی قیمت گری ہے اس سے روپے کی ویلیو جو ہے, جو امپورٹ ٹیکسز کی کلیکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ایک چیز بتائیے گا, آپ تو ایک ملٹی نیشنل کو بھی ہیڈ کرتے رہے سب کچھ, یہ مجھے ایک چیز بتائیں. ہم نے سنا کہ جی روپے میں اس لیے ہم انٹرفیئر نہیں کر رہے تاکہ وہ ایکسپورٹس مہنگی ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا. کیا گورنمنٹ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے روپے کی قیمت سٹیبل کرنے کے لیے؟ یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ جواب دے چکے ہیں, اور یہ سرین جھوٹ ہے کہ حکومت جو ہے وہ انٹروین نہیں کرتی, اسٹیٹ بینک کے تھرو انٹروین کیا جاتا ہے. میں نے مالک پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی یہ بولا تھا کہ یہ سوال لکھا ہوا ہے, میں اسٹیٹ بینک کے بورڈ پہ رہ چکا ہوں, اور اس دن میں نے کہا تھا کہ جس وقت ضرورت پڑتی ہے تو اسٹیٹ بینک کر سکتا ہے اور کرتا ہے. پھر 110 پہ کیوں ہے؟ اس کے 2 دن کے بعد اسٹیٹ بینک نے انٹرفیو کیا تھا, ایک دم سے گرنا شروع ہو گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو 110 سے 105 پہ آیا تھا. ڈائریکشنل لانگ ٹرم جو ہے روپی کی فنڈامنٹلز کمزور ہیں اور روپیہ آہستہ آہستہ گرتا جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ معیشت کو استحکام نہیں دیتے اس کے فنڈامنٹل کہاں تک جائے گا؟ کوئی لمٹ نہیں ہے. اگر آپ اس کی نہ کریں, آپ تو جوان ہیں, لیکن میں جس وقت بچہ تھا تو مجھے 4 روپے کا ڈالر یاد ہے, 110 پہ تو پہنچ چکا ہے, تو کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جس وقت 24 کا میرے بھی بڑی اچھی طرح, میں اتنا بھی جوان نہیں ہوں, لیکن آپ کی بات بڑی اچھی ہے. تو وہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. جس وقت معیشت جو ہے خاص طور پہ افراط زر اگر کنٹرول سے نکل جائے تو لاکھوں فیصد بھی ہو جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جرمنی میں ایسے حالات ہو گئے تھے کہ جس نوٹ پہ چھپتا تھا وہ کاغذ کی قیمت زیادہ تھی نوٹ کی قیمت سے. تو وہاں تک تو صحیح ہے, لیکن یہ ابھی جو شارٹ ٹرم کے اندر ہوا ہے یہ مارکیٹ نے نہیں کیا تھا, یہ اسٹیٹ بینک انٹرونشن کے تھرو ایز پری کنڈیشن. میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں, اسٹیٹ بینک گئی ہیوی بائنگ کی مارکیٹ کے اندر شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے اندر, اور جیسے ہی انہوں نے مارکیٹ کے اندر بائنگ کی روپے کی قیمت گرنا شروع ہو گئی. فرق یہ بتائیے, جو اسٹیٹ بینک نے کام پکڑا ہوا ہے پرائیویٹ بینک سے اور حکومت نے پیسے لے لیتے ہیں, تو پرائیویٹ بینک سے آرام سے بندے آف لوڈ کرنا شروع کر دیے. گولف کھیلتے ہیں 2 بجے جا کے, انہوں نے کمرشل ریٹس پہ گورنمنٹ کو لینڈ کرتے ہیں. عام آدمی کے پاس کریڈٹ نہیں ہے, انڈسٹری نہیں پھیلے گی اگر گورنمنٹ بورنگ کرتے گی پرائیویٹ بینک سے. تو یہ پھر کس طرح یہ اسمبلی کی چیز؟ دیکھیے 2 ڈپارٹمنٹس ہیں حکومت کے جو بہت بڑی کوتاہی بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے قوانین کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں. منسٹری آف فائننس ایک اس میں سے, اور دوسرا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ہمارے یہاں قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں, ڈیٹ لمیٹیشن لا ایگزسٹ کرتا ہے کہ آپ 60% اپنی GDP سے زیادہ ادھار نہیں لے سکتے ہیں. تو اگر آپ لے لیں تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ کے پاس, پھر آپ عدالت میں جائیں حکومت کے خلاف, یا آپ اپنے MNAs اور MPs کے پاس جائیں کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے. اسٹیٹ بینک کا آٹونومی کا رول جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہاں گورنر اسٹیٹ بینک نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی روز وہ کتنا $2.5 ملین جو ہے وہ ایئرپورٹوں سے جا رہا ہے, جی باہر اسمگل ہو رہا ہے. اس پہ پالیسی بنتے 3.5 مہینے بعد ہم نے خبر سنی کیا پالیسی بن گئی کہ روکنا کیسے ہے ود FIE اینڈ ادرس. تو اگر 2.5 مہینے میں آپ ملٹیپلائی کر لیں 2.5 ملین روز کا, وہ کروڑوں ڈالر میں بن جاتا ہے. اچھا, ایک اینگل جو ہم نے ڈسکس نہیں کیا, 18ویں امینڈمنٹ کے بعد بے تحاشا اکنامک سیکٹر جو ہیں نا وہ صوبوں کو دے دیے گئے ہیں. جب ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, تو ایگریکلچر ٹیکس جو ہے وہ ہمارے قانون کے تحت صوبوں کے پاس ہے. اس میں نہ خیبر پختونخوا میں کوئی ٹیکس آ رہا ہے GDP کے حوالے سے, اور نہ پنجاب میں کوئی ٹیکس آ رہا ہے. میرا خیال ہے اگر فیڈرل بورڈ آف ریونیو آپ کو 8.5% GDP کا ٹیکس دیتا ہے تو یہی پرسنٹیج پنجاب میں جو ہے وہ کوئی 0.04 ہے.
اور خیبر پختونخوا میں نہ ہونے کے برابر ہے. سروسز کا سیکٹر جو ہے, بہت سارے ادارے جو ہیں وہ صوبوں کے اوپر چلے گئے ہیں اور صوبوں کی رسپانسبلٹی بن گئے ہیں. اب اگر آپ جیسے پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو اٹھائیں, اس میں جو وعدے کیے گئے تھے, اس میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اپنی ٹرانسمیشن لاسز کم کر دیں گے. وہ بڑھ گئے. اس وقت 46% ٹرانسمیشن لاسز پیسکو کے ہیں, جو پشاور کی الیکٹرک سپلائی کمپنی, میرے خیال ہے پاکستان میں سیکنڈ ورسٹ ہیں. ایک اور علاقہ ہے جو اس سے بھی خراب ہے. پھر وی لینڈ لوڈ شیڈنگ. اس وقت ہر پروونس جو ہے وہ اپنا اپنا پاور پلانٹ لگانے کی اس کو اجازت ہے قانون کے تحت. تو بہت سارے جو کام اکنامک سیکٹرز ہیں, بیکاز ہمارے صوبے فیل ہو رہے ہیں, صوبے اپنا کام نہیں کر رہے, وہ صرف انتظار کرتے رہتے ہیں کہ فیڈرل حکومت جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرے گی اور وہ پھر ہمیں اس ٹیکس کا اپنا اپنا حصہ بانٹ آپ دے گی. لوگوں کی تو گورنمنٹ ہے نا خیبر پختونخوا میں, نیا پاکستان, وہاں کیوں یہ پرانی حرکتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, اس میں جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ صوبوں کو ایک بڑی ذمہ داری ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد, اور خاص طور پہ ٹیکس کلیکشن کے کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ صوبوں کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ٹیکسیشن میجر لے سکتے ہیں. یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور ان میں ٹیکسیشن میجرز کے پی کے اندر بھی ابھی نہیں لیے گئے, یہاں تک تو درست ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ ذرا سا سچویشن کے پی کے کی اگر آپ دیکھیں, وار ٹون اکانومی ہے, اور ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ عموماً جنگوں کے درمیان جو ہے وہ اکانومی کے اوپر فردر ٹیکسیشن کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا, بٹ اس میں ڈبیٹ ہو سکتی ہے. ٹیکسیشن تو کہہ نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں جو ایگزسٹنگ ہے وہ تو آپ اکٹھی کریں. ایگریکلچر سیکٹر, یہ فردر ٹیکسیشن نئے ٹیکسز کی بات کریں جو ابھی نہیں لگے, جو ہمارے خیال میں لگنے چاہیے, ہمارے خیال میں وہ لگنے چاہیے. پرانوں کا کوشچن صرف یہ ہے, ٹیکس کلیکشن تو صوبے کی ذمہ داری نہیں, تو ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ فیڈریشن کرتی ہے. اسی طریقے سے جو پیسکو کے لاسز, پیسکو فیڈرل اینٹی ہے, وہ فیڈرل منسٹر خواجہ آصف کنٹرول کرتے ہیں, اس کے اوپر پرویز خٹک کا کوئی قصور نہیں. اگر چوری ان کے صوبے میں ہو رہی ہے تو کرائم ہو رہا ہے ان کے صوبے میں. نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے آپ لوگوں کو, تمام صوبوں کو کہا کہ آپ بلک بائنگ کریں, آپ لے لیں بجلی ہمارے سے, آپ ڈسٹریبیوٹ کریں, آپ کلیکٹ کریں اور بل کلیکٹ کریں. آپ سب صوبوں نے ہاتھ اٹھا دیے بیکاز آپ چاہتے تھے کہ گن میں پڑے کوئی نہ. آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہیں آج کے ٹھیک ہے ہمیں بلک میں دے دیں کے بی کے کو, ہم خود ہی دیں گے, خود ہی کلیکٹ کریں گے, آپ چلائیں. میں دونوں چیزوں کا جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو میں آن ایئر ڈاکٹر صاحب کو بول رہا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں, بالکل غلط قانون کی ریڈ ہے, ان کو کسی نے غلط قانون بنایا ہے. پیسکو کے اوپر کنٹرول انٹائرلی فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. لائن لاسز کنٹرول کرنا وہ انٹائرلی فیڈرل حکومت کی ذمہ داری ہے. صرف پروونشل حکومت کی ذمہ داری جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سپورٹ پرووائڈ کرنا ہے. میں کئی پروگرام پہ کہہ چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا. میں چوری کی بات کر رہا ہوں سر, وہ اسی چوری کی بات کر رہا ہوں. لائن لاسز دو قسم کے ہیں, ایک ٹیکنیکل لاسز کہلاتے ہیں, ایک نان ٹیکنیکل لاسز کہلاتے ہیں. جو ٹیکنیکل لاسز ہیں کہ آپ کا انفراسٹرکچر خراب ہے, آپ کی تار غلط لگی ہوئی ہے, یہ پیسکو کا کام ہے. لیکن اگر کوئی چوری ہو رہی ہے, خیبر پختونخوا میں کسی قسم کی کوئی چوری ہو رہی ہے, تو وہ کر لیجیے خیبر پختونخوا کی پولیس کو امپلیمنٹ کرنا. نہیں سر, یہ اختیار جو ہے, یہ اختیار جو ضرور کر لیں, میں تو آن ایئر کر رہا ہوں, خود ضرور کر لیں. یہ پیسکو کے امپلائی جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو خواجہ آصف کو رپورٹ کرتے ہیں, یہ ان کے پاس پاورز ہیں. پولیس نے ان کو, کیونکہ ان کے پاس فزیکل فورس نہیں ہے, تو صوبے کی ذمہ داری ہے, اگر کوئی جا رہا ہے پشاور میں اور ان کو لوگ مار کے بھگا رہے ہیں تو یہ ذمہ داری بنتی ہے. اور میں کئی دفعہ آفر کر چکا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کیس ہے ہمیں بتائیں, ہم اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ بجلی کے جو کنٹینرز کے تالے توڑ رہے ہیں ان کو تو روک لیں. لوڈ شیڈنگ, ذرا اس پہ فوکس رہیں, لیٹس اسٹے فوکس آن دس. دوسرا لوڈ شیڈنگ. لوڈ شیڈنگ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا, میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا کہ ان کے ڈائریکشن جو انرجی کی صحیح ہے, میں نے کہا کہ وہ لوڈ شیڈنگ غلط کر رہے ہیں کیونکہ 4 مہینے میں نہیں ہو سکتی. شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ 6 مہینے کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, ہم کہتے تھے نہیں ہوگی. آپ ہمارا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں, ہم کہتے تھے 4 سال میں ہوگی. اس بات پہ کیوں نہیں آپ آتے جب آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا, اب میں آپ کے سوال کا جواب, آپ بلک بینک لیں, اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. سر جی, جس وقت آپ گاڑی بیچتے ہیں نا, تو آپ یہ نہیں کہتے کہ گاڑی میں سے سیٹیں تو بڑی اچھی ہیں, سیٹیں میں نکال لوں گا, گاڑی کا آپ خرید لیں. آپ اگر آن ایئر میں آفر کر رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو, آپ ٹھیک ہے جی, اگر فیڈرل گورنمنٹ تمام بجلی کا پیدا کرنے کا, ترسیل کا, بل کلیکشن کا نظام خیبر پختونخوا حکومت کو دینے کو تیار ہے, میں کمٹ کر رہا ہوں پرویز خٹک کے بہاف پہ, کل صبح خیبر پختونخوا حکومت لے لے گی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ویسے پرویز خٹک کا یہ اعتراض ہے, وہ کہتا ہے میرے سے پوچھے بغیر آپ لوگ سارے کمٹ کرتے ہیں. بالکل, پرویز خٹک سے بالکل فون کر کے پوچھ لیں کہ کبھی اسد عمر نے کبھی ایسی گستاخی کی ہو. اچھا, اب کیوں نہیں, یہ کیوں نہیں کرتے؟
زیادہ تر پنجاب کے اندر جو بجلی پیدا ہو رہی ہے تھرمل بیسس پہ. پنجاب کے پاس تو گیس بھی بہت کم ہے, تو وہاں تو زیادہ تر جو ہو رہی ہے وہ تو امپورٹڈ فرنیس آئل کے اوپر بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے. 16 سینٹ بجلی کی کاسٹ ہے. خیبر پختونخوا میں بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے 1 سینٹ اور 1.5 سینٹ کی. تو یہ سارے پاکستان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب بار بار پی ایم ایل این کی حکومت, جس کو وفاقی کیریکٹر ہونا چاہیے, وہ صوبے کو سنگل آؤٹ کر کے اس کی کمزوری بتاتا ہے, وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہی صوبہ ہمیں 1.5 سینٹ پہ بجلی دے رہا ہے. میں نے بریک پہ جانا, لیکن ایک بات میں آپ کی کلیریفائی چاہتا ہوں. آپ نے جو جملہ چھوڑا ہے کہ جی اس کو بنانے کی فیسلٹی, لیٹ سے آپ کے پاس 1-2 لاکھ میگا واٹ آتا ہے, نظام میں آتا ہے, آپ بنانے کو چھوڑیں, جو آپ کے نظام میں آ رہا ہے, جو آپ ریسیو کر رہے ہیں, وہ تو بلک لے کے آپ اس کی ریکوری آپ کیوں نہیں میں پھر وہی بول رہا ہوں نا, آپ خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیونکہ بجلی جو 1.5 سینٹ کی بناتے ہو, وہ بجلی تو تم پورا برابر میں شیئر کرو پنجاب سے اور سندھ سے اور سب کے ساتھ, لیکن جو ذمہ داری ہے بل کلیکشن کی وہ صرف تم لے لو. بھائی دونوں کام کریں. میں آج آپ کے سامنے آفر کر رہا ہوں مالک, ہماری ریسپانسبلٹی, آپ کو نہ آپ پٹھان ہے نہ میں پٹھان ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ پیسکو کے لائن لاسز بہت زیادہ کم ہونے چاہیے, ہم سب کہہ رہے ہیں کم ہونے چاہیے, اسی طریقے سے ہم قوم کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ 1.5 سینٹ کی بجلی پوری قوم کو دے رہے ہیں اور 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں. چلیں اس پہ بھی اور بات کرتے ہیں. آپ تھوڑا مجھے کمرشل بریک لینا, اور آخری سیگمنٹ میں میں آ کے یہ جاننا چاہوں گا کہ کون سے 4-5 قدم ہیں جو گورنمنٹ آج کے حالات میں لے تو شاید آپ کے میرے حالات بدلیں. ان دونوں لوگوں سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک پہ جانے سے پہلے اسد عمر صاحب نے بڑی ہی ایک بولڈ آفر دی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. انہوں نے کہا کہ جی اگر جنریشن اور ترسیل کا پورا نظام خیبر پختونخوا کا ہمارے ذمہ لگا دے فیڈرل گورنمنٹ, تو ہم پوری ذمہ داری اٹھاتے ہیں, وہ اس کی بل لینے کی بھی اور تمام لائن لاسز ختم کرنے کی, سب کچھ, اور پھر ہم اس کو ایک ماڈل بنا دیں گے. چلے وی ول بی ہوپ دیٹ دی گورنمنٹ ٹیکس یو آن دیٹ. فاروق یہ بتائیں کہ ہم سنتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے پازیٹیو انفلیشن, ایک ہوتی ہے نیگیٹو انفلیشن. ایک تو ہے پازیٹیو نوٹ چھاپیں اور پھر ضائع کر دیں, ایک آپ نے نوٹ چھاپیں, آپ پروجیکٹس لگائیں, کھولیں, اکانومی موو کرے, لوگوں میں استطاعت آ جائے چیزیں خریدنے کی, اور پھر مہنگائی نہیں ہوتی اگر آپ خرید سکتے ہیں چیز سب کچھ. کیا ہم پازیٹیو انفلیشن پہ اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ حکومت نے اتنا اپنے آپ کو باندھ لیا IMF کے تحت کہ ان کی ایگریمنٹ کے اندر بھی ہے کہ بیلنسنگ پہ ان کا سارا زور, ہونے کہا کہ انفلیشن ہماری ترجیح نہیں ہوگی. دیکھیے کوئی بھی بیرونی طاقت پاکستان میں آ کے پاکستان کی معیشت کو سٹیبلائز نہیں کرنے آ رہے. ہر ایک کے اپنے اپنے انسٹیٹیوشنل مفادات ہیں, کچھ کے سیاسی مفادات ہیں, کچھ کے مالکان جو ہیں وہ بیرونی طاقتیں ہیں, ان کے اپنے ڈفرینٹ مفادات ہیں. پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے ہمارے اپنے حکمرانوں نے. جیسے اسد صاحب نے کہا کہ یا تو آپ انکم بڑھائیں یا آپ اپنے اخراجات کم کریں. انکم ٹیکسیشن جو ہے بڑے ہیں, دیکھیں پرانے ہی چل رہے ہیں کہ بڑے ہیں. انکم ٹیکسیشن نہیں بڑھ سکتی اس ملک میں. ہمیں چاہیے 500 روپیہ, ہمیں چاہیے 1 خرب روپیہ جو نقصانات. ایک منٹ اگر میں سوری فار انٹرجیکشن, حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ وہ ٹریول کر رہے ہیں. السلام علیکم پاشا صاحب. السلام علیکم. پاشا صاحب ویری کوئکلی, آپ فائنانس منسٹر رہے ہیں, آپ کے زمانے میں کوئی لوگ کہتے تھے ببل تھا, لیکن بہت سے لوگ خوش بھی تھے. یہ بتائیں جو اتنی مہنگائی ہے اس وقت, اس کا کیا توڑ ہے, کیا گورنمنٹ کرے کہ مہنگائی کم ہو جائے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو پیسے چھاپنا چھوڑیں, اس لیے کہ جس رفتار سے اس وقت پیسہ چھاپ رہی ہے گورنمنٹ, وہ میں نے ابھی ایک آرٹیکل پڑھ کر لکھا تھا, اس میں یہ بتایا کہ 5 مہینے میں انہوں نے اتنا چھاپا ہے جو کہ پچھلے سال پورے سال اتنا پیسے نہیں چھاپے تھے. ایک تو منی سپلائی کو کنٹرول کرنا ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کرنسی بہت تیزی سے گر رہی ہے. IMF کے پروگرام سے کوئی خاص کانفیڈنس میں یا انفلوز میں اضافہ نہیں ہوا ہے, اور ایک ارجنٹ سی ضرورت ہے. میں تو کافی عرصے سے لکھتا رہا ہوں, کہتا رہا ہوں کہ بھائی اب وقت آ گیا ہے کہ اسینشیل امپورٹس پہ کانسنٹریٹ کریں, نان اسینشیل امپورٹس کو کسی طرح سے ریگولیٹ کریں اور کرنسی کو اسٹیبلائز کریں, ورنہ یہ ایک دوسرے کو فیڈ کرتے ہیں. انفلیشن فیڈز دی ایکسچینج ریٹ فیڈز انفلیشن, اور خدا نہ خواستہ ایک ایسا سچویشن پیدا ہو جائے کہ انفلیشن ریکوائرز رن اوے کیریکٹر. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت توجہ اس پہ ہو. آپ نے دیکھا کہ کچھ آئٹمس کی تو پرائسز آسمان تک پہنچ گئی ہیں, خاص طور پہ ویجیٹیبلز جو ہیں. سمپٹومیٹک آف دی پرابلم. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. اسد یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے, کیا جو نان اسینشیل جو بہت غیر ضروری ہے, کیا اس پہ ہم ٹیکسیشن بہت ہائی کر دیں, امپورٹ یا بین کر دیں؟
दोनों मेजर्स लिए जा सकते हैं. आप उसको प्राइस से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ा के आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स भी लगाए जा सकते हैं. और जितनी हम इस वक्त सीवियर सिचुएशन के अंदर हैं, जो जैसे हम हालात फेस कर रहे हैं, तो उसको देखना चाहिए, उसको जरूरी है. एक सवाल जो बताया, सॉरी आई हैव टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, वो आज आए नहीं है, बट आई एम नॉट कॉलिंग हिम डेविल, लेकिन अंग्रेजी के मुताबिक कि कई सप्लाई का इशू भी है. मतलब टमाटर है, अब मार्केट में टमाटर अगर है नहीं तो बढ़ गया, इंडिया ने भी एक्सपोर्ट रोक दी, ये प्रॉब्लम हो गया. क्या ऐसे हालात में क्या कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होने चाहिए हमारे एसेंशियल आइटम्स के, कि वाकई गवर्नमेंट को जिस पे गाली पड़ रही है ठीक पड़ रही है? तो टमाटर के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाना तो जरा सा मुश्किल है. एग्रीकल्चरल आटा भी 42 रुपए किलो चल रहा है. बिल्कुल, ये जो हमारी सप्लाई मैकेनिज्म्स हैं, इनको बेहतर बनाने की जरूरत है. एक प्रोजेक्ट था कमोडिटी वेयरहाउसिंग, मुझे खुद याद है, मैं शहबाज शरीफ साहब के पास भी लेके गया था, प्रेजेंटेशन भी कराई, IFC के वाइस प्रेसिडेंट को भी इधर हम लेके आ गए थे. तो तरसील के निज़ाम के अंदर अगर आप बेहतरी लेके आएंगे तो उससे आपको डायरेक्शनली ये जो स्पाइक्स आती हैं इन्फ्लेशन में, खासतौर पे फूड इन्फ्लेशन के अंदर, उसको कंट्रोल करने के अंदर डेफिनेटली मदद हासिल होगी. लेकिन जो बड़ी पिक्चर है, जो बड़ी स्टोरी है, वो फंडामेंटल्स हैं. वो आपका रनवे डेफिसिट है, वो 6.3 अरब रुपए के रोजाना नोट छापना है, वो 5 माह के अंदर 12 रुपए की कीमत गिर जाना डॉलर के अगेंस्ट है. ये जो इकदाम, जो इनडायरेक्ट इन्फ्लेशन, GST आपने लगा दिया, बिजली की कीमतें दुगनी कर दी, जो असल बुनियादी वजह बन रही है इस अफरात ज़र की और ये महंगाई का जो तूफान है, वो ये बड़े बड़े. अगर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट करे गवर्नमेंट, उसमें एम्प्लॉयमेंट आती है, सब्सिडी इंडस्ट्रीज उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, क्या वो इकोनॉमी को ऐसा कहां से आएगा? आप मजीद डेफिसिट के लिए कह रहे हैं? जो पैसा छाप रहे हैं अगर पॉजिटिव काम में लगा दें, सवाए से कि अभी तो पैसा छाप के अपने कर्जाजात ही पूरे कर रहे हैं. ये इसका जो सोल्यूशन है वो रियली लाई करता है कि जो इखराजात कर रही है हुकूमत, जैसे 500 अरब रुपए के जो 200 रियासती इदारे हैं उन पे नुकसान हो रहा है. प्राइवेटाइजेशन इज द सोल्यूशन राइट नाउ. आप एक्सपेंडिचर कंट्रोल इज द सोल्यूशन. बड़ी बहस है, सिल्वरवेयर को आप पहले इतना नीचे गिरा दें और फिर मेरे भाई 500 अरब रुपया जो नुकसान कर रहे हैं, अगर आप उनके भी काफी क्वेश्चन मार्क्स मुफ्त में भी PTCL का 800 मिलियन फंसा हुआ है, मेरा 500 अरब रुपया तो बच जाएगा ना. अगर आप मुफ्त में बेच दें PIA को, अगर आप मुफ्त में बेच दें स्टील मिल को, तो मेरा और आपका 500 अरब रुपया तो बच जाएगा. लास्ट 20 सेकंड्स. सवाल ये है कि वो जो प्राइवेट सेक्टर वाला आके जो काम कर सकता है, अब रियासत के अंदर जब तक रियासत को रिफॉर्म नहीं करेंगे, मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं. अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर हो, सिवाय एक कदम के आप रिजाइन ना करें, उसके अलावा अगर एक फैसला, 2 आपके पास हो, सुबह क्या लेंगे 2 फैसले? ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जो मेजर्स लिए थे, इनको मैं रिवर्स करूं, और जो टैक्स एवेजन हो रही है मुल्क के अंदर, और जो पाकिस्तान के लोगों की चोरी की हुई जो दौलत बाहर पड़ी हुई है, उनकी रिकवरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूं. ये मेरी 2 सबसे बड़ी प्रायोरिटी. 1 डिसीजन जो आप लें सुबह. प्राइवेटाइजेशन एट द फेडरल लेवल, एक्सपेंडिचर कंट्रोल एट द फेडरल लेवल, और टैक्सेशन इंक्रीज एट द प्रोविंशियल लेवल. चले, मेरा वक्त खत्म हो गया. बहुत शुक्रिया आप दोनों का. नाज़रीन, बहुत बातें आपने सुनी. पहली बात है कि वी होप फेडरल गवर्नमेंट जो है वो असद उमर के इस चैलेंज को टेकअप करेगी, दे इनको निज़ाम पता लगे कि KPK में क्या करते हैं बिजली के साथ. इसके अलावा एक चीज़ गवर्नमेंट को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो फूड इन्फ्लेशन है, खाने पीने के अशिया की, ये वो चीज़ें जिस पर गुजारा मुमकिन नहीं है. इसको गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटी रखनी होगी. नॉन असेंशियल जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी इंपोर्ट्स के ऊपर नज़र मारें, चाहे बैन करें, चाहे हाई टैरिफ्स लगाएं, डॉलर के अंदर इंटरवीन करें. बिल्कुल IMF के साथ चलना मजबूरी है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, लेकिन सिर्फ IMF की तरफ मत देखें. IMF ने इनको नहीं सेलेक्ट किया, इलेक्ट किया इस गवर्नमेंट को, इसको अवाम ने किया, और इस गारंटी के साथ किया है कि गवर्नमेंट उनको खाने पीने और उनको अमनो अमान देगी. ये बड़ी फंडामेंटल्स के कुछ इश्यूज हैं, लेकिन लोगों ने डे टू डे बेसिस पे जीना है. लोग खाने पीने के लिए 1 साल या 2 साल इंतजार नहीं कर सकते, बाकी चीज़ों का इंतजार कर सकते हैं. वी होप द गवर्नमेंट रियलाइज. और दूसरी बात यह है, वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई ना कोई, चाहे MNA हो, चाहे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो, जो स्पोक्समैन हो. हम जब गवर्नमेंट से बात करना चाहें फाइनेंस के ऊपर, तो फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा भी कोई हमें मिल जाए जिस पे लोग जान सकें कि गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट क्या है. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.